बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गिरज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का क्लिनिक है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं बीमारियों के सिलसिले में, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में। ख़ास बात हमारे प्रोग्राम की ये है कि हम जिस्मानी सेहत के साथ साथ नफ्सियाती सेहत, मेंटल हेल्थ और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उन पे भी डिस्कशन करते हैं, उन पे भी बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी होते जा रहे हैं। डॉक्टर नौशाबा अंजुम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है कि डॉक्टर साहब एक बड़े ही अहम मौजू जो हमारी सोसाइटी का भी हिस्सा है, हमारी सोशियोलॉजी का भी, हमारी साइकोलॉजी का भी हिस्सा है, उस पर बात करें, एड्रेस करें इस मसले को, क्योंकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। जनाब, बात करेंगे कि रिसेंटली अगर आप लोगों ने न्यूज़ आप लोग फॉलो करते हैं तो कुछ इवेंट्स, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आप लोगों ने सुने जिसमें कुछ ऐसे कत्ल किए गए और बड़ी दिलखराश किस्म की जो है वो स्टोरीज़ हमें देखने और सुनने को मिली। क्या वजह है ये तशद्दुद, ये फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट और गुस्सा और गुस्से पे कंट्रोल ना होना, ये क्यों आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं चीज़ें? कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? वजूहात क्या हैं? डॉक्टर साहब से सुनते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, अजीब हालात चल रहे हैं, एक न्यूज़ ख़त्म नहीं होती तो अगली नई न्यूज़ आ जाती है। जैसे मर्डर हुआ इस्लामाबाद में लड़की का, उसके बाद आपने बताया कि माँ ने 2 बच्चों को जो है मार दिया। क्या, कहाँ जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया खुरम आपके मदु करने का। थैंक यू। मैं याद है कि मैंने पहला शो जब किया था तो वो ज़ैनब के इंसिडेंट से स्टार्ट किया था, बच्चियों के ऊपर, क्योंकि अब नज़र आ रहा था कि जो ये टारगेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन न्यूटन के 3rd लॉ की तरह है। एनर्जी है, ये अपने से कमज़ोर पर निकलती है, बॉस अपने सबऑर्डिनेट पे, बीवी बच्चे पे। और आपने देखा माँ बाप आते हैं हमारे पास, यार बच्चे बड़े एग्रेसिव हैं, खिलौने तोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो एग्रेसिव नहीं है, हमने उनमें वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो ट्रांसफ़र कर दी है। अच्छा, अब उसकी हद अब ये आ गई कि हम जान लेने पे आ गए कि खातून का अगर लड़ाई है अपने हस्बैंड से तो उन्होंने हैंग किया। अभी जो पिछले दिनों एक बड़ा दिल दहलता है, मामता तो जबिल्लत में है ना, वो तो जानवर के पास भी है, जानवर भी उसके अंदर अपनी औलाद के लिए वो क्या करता है हमने देखा। और ऐसी मिसालें भी हमने जानवरों में भी देखी कि एक गाय को मैंने पपीज को फीड कराते हुए देखा। ऐसी मिसालें हैं जानवरों में। तो इंसान अशरफुल मखलूकात ही तब बनता है, उसके पास एक रैशनल अप्रोच है ना, वो सोचने की, इसीलिए उसको अशरफुल मखलूकात कहा गया। लेकिन मेरे ख्याल में हमें जब मिसालें भी देनी होती है, इवन वफादारियों की भी, तो हम कुत्तों की मिसाल देते हैं। खैर, वो माँ ने हैंग किया और फिर अपने हस्बैंड को वीडियो दिखाई। और इसी के पैरेलल अगर आप देखें, हमारे पास एक, मेरे ख्याल में मियाँ वाली में एक वाकया हुआ कि वालिद ने 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मार दी कि बच्ची क्यों हुई है, या ये रीज़न था। देयर इज ऑलवेज 3rd साइड ऑफ द स्टोरी, लेकिन जो सामने आ रही वो यही थी। और लेकिन वो कहा जा रहा है कि उन्होंने भी गैरत के नाम पर ये कर दिया कि शायद मेरा ताल्लुक इस बच्ची से नहीं है। अब ये देखिए, लेकिन अगर नहीं है सपोज, और वो पढ़ा लिखा कोई इंसान, फिर आप हमारे पास नूर मुकद्दम केस, अगर हम पढ़े लिखे बात करते हैं, चलो गरीबों में हो रहा है, अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये तो वो नेशनल, उन मुल्कों के नेशनैलिटी जो कि अपने आप को एथिक्स और मॉरलिटी में सबसे मुकद्दम समझते हैं। तो इसके ऊपर देखें, मैं अभी जो मेरी कोशिश ये है कि बजाय इसके कि हम एक इंसिडेंट के ऊपर बात करते हैं, सबसे पहली बात है, जब तक हम ए से शुरू नहीं करेंगे ना, पहली क्लास में हमारे देखने वाले जो सुन रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आ रही हैं। आज से जब मुझे जो हमने पढ़ा कि 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद एग्रेशन आज आ रहा है, ऐसा नहीं था। एग्रेशन और वायलेंस हमारे पिछली, अगर आप अपनी हिस्ट्री उठाकर देख लें कि वो पोजीशन के लिए हमारी मुगल हिस्ट्री, आप या इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ लें, तो उसमें एक कुर्सी पावर के लिए, उसके लिए वो मोटिवेशन इतनी हाई हो जाती है कि वो उस जगह को, उस गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। मतलब, और ऐसी हालत में कि वो इतना डोमिनेट कर जाती है, वो चाहे वो पावर है, चाहे वो मटेरियल किसी भी शक्ल का हो सकता है, ठीक है। अगर खातून है, उसके पीछे कोई और, मैंने सुना कि वो जो बच्ची थी उसके साथ उसका कोई
اپنا بندے کے ساتھ بھی تعلق تھا. خیر یہ چیزیں پھر سائیکالوجی مجھے یاد ہے سائیکو انالیٹیکل اپروچ آئی کہ کیا بات ہے وہ کہ کیوں ہو رہا ہے. سائیکالوجی سٹارٹ ہی اس وقت ہوئی تھی, ارسطو سے تو شروع ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ انسان ڈیتھ وش کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ایڈ پرنسپل کے ساتھ. میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں. ایڈ آپ کے اندر جبلت کے اندر جیسے بچے کو چھری دے دیں گے وہ اس کو نہیں پتا چھری کا نقصان کا, سانپ پکڑا دیں گے اس کو ڈر نہیں ہے اس سانپ سے. پھر ایگو ٹیم کی جاتی ہے, اس کی تربیت کون کر رہا ہوتا ہے؟ ماں کہتی نہیں بیٹا چھری کو ہاتھ نہیں لگانا, یا اس سے آپ ہرٹ کرو گے خود کو یا کسی کو. یہ تربیت ماں باپ کر رہے ہیں, معاشرہ کر رہا ہے. پھر سپر ایگو ڈیولپ کی جاتی ہے. ایڈ آپ کے ڈی این اے میں ہے, ڈی این اے میں خون کے ہر خلیے کے اندر وہ ڈیتھ وش ہے. وہ جو آپ جس کو میں سمجھتی ہوں مارنے کی وش, ایک ڈیتھ وش, ایک پلیئر پرنسپل کہہ سکتے ہیں کہ بس وہ ایکسائٹمنٹ ایڈونچرس ہوتا ہے, خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ خرم لائن, دیر از اے تھن لائن, آپ لائن کے اس طرف انسان ہے اور دوسری طرف یہ حیوان ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس کی ٹریننگ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ جم جاتے ہیں اور اپنی مسلز ٹرین کرتے ہیں جو آپ کو جس پر کام کا. ہمارا جتنا بھی فوکس ہوا نا خرم, مجھے تکلیف ہوتی ہے, ہم اپنے بچوں کو جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں بڑا کرنے کے لیے تو بچے کی پیدائش کے وقت بھی ماں کو کھلانے پہ زور ہوتا ہے کہ اس کو یہ کھلا دو, یہ کھلا دو اس کو. لیکن اس کی مینٹل ہیلتھ کی, اس کی سوچ اس وقت کدھر جانی چاہیے, کیونکہ جو بچہ ذہن بن رہا ہے بچے کا, جو شروع کے 3-4 مہینے ہیں اس میں بچے کا ذہن دماغ بن رہا ہے. ماں کی سوچ اور بچے کی سوچ کو ریلیٹ کر رہی ہے. ڈری ہوئی مائیں, سہمی ہوئی مائیں, جو یہ ظلم اور تشدد ہو رہا ہے, آپ کو کیا پتہ لگتا ہے کہ لیڈرز پیدا کریں گی. پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے جھولا, کپڑے, یہ چیزوں کا بندوبست ہو رہا ہوتا ہے. اس سے بڑا ہوگا تو سب سے پہلی چیز جو ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے یار اس کو وہ آئی پیڈ لے دے, کوئی فون, اس طرح کی چیزیں. اب وہ گوگل بن گئی ماں, ماں کا رول تو چلا گیا, والد کا. تو بچے کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی اٹیچمنٹ یا ایموشنز, وہ تو ملے ہی نہیں. اچھا. اور آج کل کا جو زمانہ ہے میرے خیال میں, جو فیملی سسٹم ٹوٹنے کے بعد وہ جو دادی دادا نانی نانا بھی ٹائم دیتے تھے جس سے بچہ 3 نسلوں کی, ابھی ایک دم سے بڑا 70-80s کے بعد زمانہ بالکل ہی اور طرف چل گیا, گلوبلائزڈ ہو گیا. ہم تیار نہیں تھے. اچھا. ہمیں اگریشن, ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے امبیلنس کا, امبیلنس, فرسٹریشن اور اگریشن. امبیلنس کیا ہوگا؟ آپ کو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے, نوکری چاہیے آپ کو, سفارش کے بغیر ملے گی نہیں نوکری. خاتون اگر باہر آتی ہیں, ہم نے اپنی خاتون کو وہ عزت, میرے خیال میں ہم اس کے لیے خواتین کا اس میں کتنا قصور ہے اس کے اوپر بھی میں بات کر سکتی ہوں, مگر میرے خیال میں ہمارے جو مرد, جو کیونکہ میں اس لیے خاتون کو زیادہ قصوروار نہیں ٹھہرا رہی ہوں کیونکہ آپ سربراہی آپ بنے ہوئے نا, مرد آپ ہیں, آپ چاہے باپ کی شکل میں آپ نے اپنی بیٹی کو وہ عزت دی ہے, آپ نے اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ دی ہے, آپ اگر بھائی ہیں تو آپ نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو ستی اور ونی کیا ہے, تو کیا آپ نے دوسرے کی بیٹی کو بھی وہ عزت دی ہے؟ نہیں دی ہے. آپ کے لیے اس کو بھی عزت اتنی حد تک ہے کیونکہ ان کو عزت یہ ہے کہ ہمارے ہاں عزت کا تعلق صرف اور صرف آپ کی فزیک سے ہے کہ یار اس کو کسی نے دیکھے نہ, کوئی ہاتھ نہ لگائے. لیکن اس کی سوچ میں کدھر سے کدھر چلی گئی ہے, مارس تک, اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. تو میرے خیال میں پھر امبیلنس سے آپ نے دیکھا سٹیٹس کو, ہمارا انفارچونیٹلی ہم وہ پولیٹیکل سسٹم میں رہے جس کے اندر امیر کو ہم نے اور امیر کر دیا, غریب کو اور غریب کر دیا. آپ کہتے ہیں آزاد ہو گیا پاکستان, نہیں, سب کانٹیننٹ پاکستان کا بننا, 2 قومی نظریہ, ہم نے وہ سوچ اپنے جو ہمارے آباء و اجداد تھے ان سے ہم نے نہ لیا. ہمیں آزادی کا مطلب ہی نہیں پتا. ہماری آزادی میرا جسم میری مرضی نہیں ہے. ہماری آزادی یہ آزادی ہے کہ آپ ہمیں بات کرنے کا حق دیں, آپ ہمیں سننے کی صلاحیت رکھیں, آپ ہمیں عزت دیں, آپ ہمیں تعلیم اور شعور اور رول پلے کرنے دیں. رول پلے کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک تو جتنی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی وہ اویلیبلٹی موجود ہونی چاہیے تھی سوسائٹی میں, وہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ اگریشن جو میں زیادہ دیکھ رہی ہوں, اور پھر وہ بچوں کے اوپر نکل رہا ہے سیکشل. اچھا پھر آپ ایک, سوری میں اسی کو کنٹینیو کر دوں گی, بات رہ جائے گی. اچھا آپ کہتے ہیں جی دین کی طرف سے دوری ہے. میں جتنے بھی میں شوز میں بیٹھتی ہوں وہ کہتے ہیں جی دین سے دور ہو گئے. اچھا چلو دین پر آ جاتے. آپ دین میں ہمارے ہاں
جو مدارس میں اگر ہم اپنی ڈیٹا لیتے ہیں 49% سیکشل وائلنس کا شکار سیکشلی ابیوز ہمارے بچے مدارس میں ہو رہے ہیں 49%. اس میں ہمارے کپڑوں کا کتنا تعلق ہے بچیوں کے، میں اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتی. تو بات یہی ہے یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. بہت زیادہ ٹاپکس، بہت زیادہ ایشوز آپ نے مینشن کر دیے. ان ساروں کو ایک ایک کر کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ سارے ایشوز ہیں ہمارے معاشرے میں. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر نوشابہ انجم کی. ڈاکٹر صاحب کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، کاؤنسلر ہیں، تھراپسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے کہ معاشرے میں فرسٹریشن اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں معاشرے میں، ایکسیڈنٹس اور انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر نوشابہ انجم ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، تھراپسٹ ہیں، کاؤنسلر ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ معاشرے میں فرسٹریشن، تشدد کے واقعات، غصہ، یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سے بڑے دل خراش قسم کے ایکسیڈنٹس اور انسیڈنٹس بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، قتل و غارت اور بہت عجیب و غریب قسم کی چیزیں. کیا وجہ ہے، کیسے اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. 2-3 چیزوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا اگر محدود ٹائم کے حوالے سے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں تینوں فیکٹرز کے اوپر بات کرنی ہے، بایو، سائیکو اینڈ سوشل ماڈل کے اوپر. پہلی بات یہ سمجھنا یہ سائنس ہے. غصہ آپ کے خون کے اندر ہے، یا جو ڈپریشن، اگر آپ ڈپریشن یا انگزائٹی، یہ بھی آپ کے اندر فرسٹریشن اور اگریشن لے کے آتا ہے. کچھ میں تو واقعی ایشوز ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے نور مقدم کیس میں وہ نارمل انسان تھا، ہم اس کو وہ شیلٹر نہیں دے سکتے. کچھ لوگ جو سب سے بری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنا مینٹل ہیلتھ کے اوپر شیلٹر لے لیتے ہیں کوئی بھی کرائم کرنے کا، جس کو ہم ملنگرنگ کے زمرے میں لے کر آتے ہیں. وہ ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں جو ہم اسیس کر سکتے ہیں. بایولوجیکل ایشوز کے اوپر ہمیں یہ سمجھنا ہے، شوگر، آج کل لوگوں کو ہائپر ٹینشن ہے، یہ چیز سب کو سمجھ آ گئی دنیا میں، جو ہماری بہت زیادہ دکان چمک گئی کہ یہ جتنے بھی تعلق ہیں، اگر آپ کو شوگر ہے، آپ کے سارا یہ آپ کا ہیڈ گلینڈ ہے، یہ پورا آپ کا اینڈوکرائن سسٹم دیکھ رہا ہے. آپ کی سوچ جو بھی انوانٹیڈ یا جو بھی آپ کی سوچ ہے، یہ انوانٹیڈ تھاٹس ہیں. جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے موسی جی کی بات کر رہے تھے، نیگیٹو تھنکنگ، وہ پوری آپ کے باڈی کو کہہ رہا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے. اب آپ کا سسٹم کے اندر دیکھیں کانفلکٹ، سٹریس، اور سٹریس کورٹیزول جس کو سٹریس ہارمون کہتے ہیں، وہ خون میں آ گیا. اب خون کے اندر ایک چیز ہے، آپ مجھے یہ پی لیں، اور اس کے اوپر ایک عمل چیز، اور آپ ایک کیٹلسٹ جو آج کل سوسائٹی میں ہم نے دیکھا ڈرگز کا. ٹھیک ہے، آپ انوائرمنٹ سے بھی فرسٹریٹڈ ہیں، بلڈ کے اندر تو وہ آ گئی، وہ آپ نے انوائرمنٹ سے لے لی. آپ کی اپنی سوچ بھی اس پہ پریکٹس ہی نہیں ہوئی نا، وہ ایگو نہ سپر ایگو ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، کوئی تمیز ایتھکس تو رہے نہیں، پرسنالٹی گروم ہی نہیں ہوئی. انوائرمنٹ سے کنٹینیوس آپ کو سٹیمولیشن ہو رہی ہے، انپٹ مل رہا ہے. خون کے اندر ایک حادثے کو نکلنے کے لیے، یا ایک سٹریس یا جو کورٹیزول کو، میرے خیال میں جس کو میں اسپیسیفکلی کہوں، 6 مہینے لگتے ہیں دوائی نہ کھاؤ تو. لوگ کہتے ہیں یار مجھے دوائی میں پاگل تھوڑی ہوں، میں تو نکل آؤں گا، میں تو میری ول بڑی اسٹرانگ ہے. آپ کی ول اسٹرانگ ہے، آپ خون میں سے تو نہیں نکال سکتے. ملیریا ہو گیا بھائی تو کنین لوگے تو ٹھیک ہو گیا نا. اس میں یہ چیز ابھی تک ہم اپنے لوگوں کو، دیکھنے والے کو نہیں بتا سکے کہ اپنی سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ، جو ہے سائیکولوجیکل ایویلیویشن ضرور کروا لیں. آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں جی، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ کس وجہ سے، اس کا روٹ کاز آپ کی اپنی سوچ ہے. نہیں لیکن وہ تو ڈاکٹر صاحب یہ وہ پھر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ سائیکو انالیسس آپ کروا لیں، آپ اپنا تھوڑا سا چیک اپ کروا لیں، تو لوگ کہتے ہیں میں پاگل ہوں بھائی. ابھی تو سمجھ آئے گی نا ان کو. اب تو بات بوم گھروں میں پھٹنے لگے ہیں نا. اب تو ہمارے پاس بیٹھنا اسٹیٹس سمبل تھا. مجھے یاد ہے میں نے کوئی 4-5 سال سے آپ کے ساتھ ایک شو پہلے کیا تھا، نئی بات لگتی تھی. اس وقت لوگ کہتے تھے کسی کو بتانا نا ہم آپ کے پاس آئے ہیں. بالکل ایسے. اب لوگ آتے ہیں تو فخر سے تصویر پوسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سیشن ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. کیونکہ ابھی لوگوں کو میں الحمدللہ اتنا بولا ہے کہ اس کے اوپر اویئرنیس آ گئی ہے. سائیکولوجیکل فیکٹرز، اپنی سوچ،
آپ نے ڈیلی بیسس پہ کانفلکٹ دیکھیں. سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے, میں اگر آپ جو دیکھیں, سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے ایموشنل انٹیلیجنس. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہر چیز آپ کی مرضی کی نہیں ہو سکتی دنیا میں. اشارے کی بتی بند ہے, مجھے ویٹ کرنا ہی کرنا ہے. اس سچویشن میں اپنے ایموشنز کو کیسے رکھنا ہے اور دوسرے کے ایموشنز کو بھی سمجھیں. اس کے لیے ایمپتھی کی ضرورت ہے کہ اگر دوسرا اس سچویشن میں ہے یا آپ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے یا وہ سانپ, گھوڑا, ہاتھی, شیر ہے, پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کیا ہے. گھوڑے ہیں, ہاتھی ہیں, شیر ہیں, سانپ ہیں. اس کے بعد پھر آپ, کیونکہ یہ ابھی تک انفارچونیٹلی ہم جنگل کے قانون میں رہ رہے ہیں, سروائیول آف دا فٹسٹ. اگر آپ کہتے ہیں ہم مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں تو قطعی نہیں رہ رہے. نہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق دور دور تک ہے, نہ آپ کا اس خودی سے تعلق ہے جس کا اقبال نے. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے جنگل میں ہی رہنا ہے تو جنگل میں رہنے کے لیے وہ اپنے اپنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک دوسرے. ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم نظر تو سب انسان آتے ہیں, دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم لوگ کہ جی ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں پوری دنیا کے. حسد, کینہ پروری, بغض, جھوٹ, غیبت, یہ وہ چیزیں ہیں, کرپشن, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے خون میں چلی جاتی ہیں. اور آپ کو مسئلہ اس سے ہوگا یا نہیں ہوگا, دادا پہ چلا جاتا ہے بچہ. کہتے ہیں نا کہ دادا پہ گیا تھا. سائنس نے پروو کیا کہ ہم اپنی تیسری نسل میں یا نیکسٹ جنریشن میں اپنے پرسنالٹی ٹریٹس, فیچرز کے ساتھ بھی ڈال دیتے ہیں. تو بھائی آج آپ نے جو بویا ہے وہ آپ تو کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں کاٹیں گی. اپنے رویوں کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گی کہ خدا را مجھے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ اے بی سی ڈی کیا کر رہا ہے. اپنی ذات کے اندر جائیں, وہ کہتے ہیں نا, ہاں, اور اسی میں آپ کو کہتے ہیں نا قطرہ دریا میں نہیں ہے, دریا قطرے میں. آپ کے اندر ہی دنیا ہے. اگر آپ نے خود کو سمجھ لیا اور ایک اچھا انسان اپنے آپ کو بنایا, اپنے ساتھ انصاف کیا, اور ماؤں سے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ نے لے کر آئے ہیں اس دنیا میں ایک انسان پروڈیوس کرنا ہے, اور آدھی تربیت آپ کے پیٹ کے اندر ہو جاتی ہے. مرد کا بڑا رول ہے کہ وہ ہماری عورت کو خاص کر اس وقت, اور یہ شادی سے پہلے ڈیسیجن لے لیں, بعد میں آپ کی پرانی محبتیں جاگ جاتی ہیں. وہ محبت کسی سے کر رہے ہوتے ہیں, شادی کسی سے کر لی, پسند آپ کو ٹیلی فون میں کوئی آ رہی ہے. تو ہمارے جو ہم اتنے منافق, ڈیفینیشنز ہی غلط ہیں, اتنی منافق, ہم لوگ بڑے بزدل لوگ ہیں میرے خیال میں. بالکل منافق ہیں, ظاہر میں کچھ ہوں گے. کوگنیٹو ڈیزوننس. ہم بچوں کو بھی کہیں گے بیٹا نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, بچہ دیکھے گا وہ کہے گا ماں تو نہ پڑھتی ہے نماز. میں آج یہ کچھ کہہ رہی ہوں, اگر میرے بچے مجھے سن رہے ہیں ٹی وی پہ, میرے سے بڑا لوزر کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ ریلیٹ نہ کرے میری بات کو اپنی بات سے. تو آپ نے ملک بنانا ہے, باہر میں جو رول ماڈلز ہمارے بنے ہوئے ہیں, آپ نے ملک بدلنا ہے, آپ نے لوگوں کو بدلنا ہے. خود کو تو بدلیں, اپنے گھر سے شروع کریں, تب یہ مسئلہ ہوگا. نہیں تو یہ اگریشن اور وائلنس آپ حکومتوں کو چھوڑ دیں, یہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے, ان کو اپنی کرسیوں پہ لڑنے دیں. بھائی اپنا گھر بچائیں. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ کووڈ سے بڑا مسئلہ آگے ہم دیکھنے جا رہے ہیں, جو ہمارے اب بچے, چھوٹے چھوٹے بچیوں کو سیکشولی وکٹمائزڈ کر رہے ہیں. ڈرگز کے اوپر کنٹرول کیا ہوگا اور کون لوگ کریں گے, یہ تو میرے خیال میں ہم اس کے لیے رول ہی پلے کر سکتے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. یعنی بندہ جب سنتا ہے یا بات کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کہاں کس حد تک چیزیں ہیں. اگر آپ ان پر بات خورم, آج سے پہلے مجھے یاد ہے میں پشاور میں تھی تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ یہ ہوم لیس بچے ڈرگز 50 روپے کی ڈرگ کے لیے جانور کھا جاتے ہیں, ان کو فیملی ڈس اون کر رہی ہے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ نہیں آپ اس کے اوپر بات نہ کریں. بالکل ایسے روک لیا جاتا ہے, تھریٹس آپ کو دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیبوز ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس چلنے دو نا, جب تک اپنے اوپر نہیں آتی. آج نور مقدم کے کیس کے اوپر ان کے والد بھی بات کریں, اس سے پہلے ان کو یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے. اگر سوچ ہے بھی سی تو وہ بولیں گے نہیں کسی کی بات. اور میرے خیال میں یہ جو ایسے انسیڈنٹس آ رہے ہیں, میڈیا کا اس میں رول ہے. ابھی بعض اوقات ہم کچھ چیزیں ایسی بتا دیتے کہ کرمنلز کو آئیڈیاز دے رہے ہیں. بہت زیادہ ان کے اوپر بات کرنا, ایک ایشو کے اوپر بھی, بعض اوقات اس سے وہ لوگ بھی فائدہ لیتے ہیں جن کو ہم آئیڈیاز جنریٹ کر کے دے رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ دوبارہ لینے اپنے پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر نوشابہ انجم کی, ڈاکٹر صاحب کلینکل سائیکالوجسٹ میں. بات چل رہی ہے معاشرے میں فرسٹریشن اور تشدد کے سلسلے میں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر.
ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر نوشابہ انجم ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کریں, بڑی اہم بات کریں اور بڑے الارمنگ اور بڑے شاکنگ فیکٹس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بات کی, جو کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں میں حوصلہ ہی نہیں ہوتا, جرت ہی نہیں ہوتی یہ فیکٹس پہ بات کرنا یا سننے کی. کیونکہ ہم لوگ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے اندر منافقت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ہم ظاہر میں کچھ نظر آئیں گے, اندر سے کچھ ہوں گے, سوچ میں کچھ ہوں گے. اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہیں چیزیں کہ پھر اپنی فرسٹریشن, اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آگے بڑھاتے ہیں گفتگو. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک مجھے یاد ہے موٹر وے والا کیس ہوا, آپ کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا. ہر بار جب اس طرح کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہم زحمت دیتے ہیں آپ لوگوں کو, لیکن پھر بھی ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ اس چیز کی ہمیں کنٹینیوسلی ضرورت ہے. یعنی جب کوئی ایونٹ ہوگا تو میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہے نا. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کنٹینیوسلی اس چیز پہ بات ہونی چاہیے, کنٹینیوسلی اس میٹر کو امپورٹنس ملنی چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ کے پر بات اور کام ہونا چاہیے. خرم, ہم نے نا اگر اپنے بچوں کو انجینئر بنانا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ہم اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, اچھے سے اچھی دنیا کی یونیورسٹی ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو انجینئر یا ڈاکٹر بنانا. اچھا کھانا کھلائیں گے اس کو. جو سب سے ضروری بات تھی جس کے اوپر نہ ہم نے وقت دیا, پیسہ تو چھوڑ ہی دیں, وہ تھا اس کی پیسے کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس کے لیے امیر ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی, اور وہ تھا مورالٹی اور ایتھکس, اخلاق, انسان بنانا. ہمارے نبی سے پوچھا تھا تم میں سے بہترین کون ہے, صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جس کا خلق اچھا, اخلاق. 3 دفعہ پوچھا. اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھ آ گیا جتنا بھی دین ہم نے پھیلایا میرے نبی نے وہ اپنے اخلاق سے پھیلایا تھا. ہمارے اخلاقیات, اور وہ دیکھیں انفارچونیٹلی پھر ایک اور چیز جو میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ, ہم اس کو اگر شادی کرنی ہے, سپوز آپ نے انجینئر بننے کے لیے تو کتابیں پڑھا دی ہیں, ٹھیک ہے, کیا ماں بننے کے لیے اس خاتون کے لیے کوئی کتاب رکھی ہے کہ بیٹا تو نے ماں بننا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا. ایک انسان, فیکٹری لگائی ہے آپ نے, اٹس لائک اے فیکٹری, کہ آپ اللہ کی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس سکولز میں وہ تربیت دی جا رہی ہے؟ کیا آپ کے سلیبس میں کوئی ایک بھی ٹاپک اس کے اوپر ہے؟ ایک پیج بھی نہیں ہے. ایک پیج ہے کہ آپ نے شادی کرنے کی, میں پھر کہتی ہوں پری میرج کاؤنسلنگ کی بات کرتی ہوں کہ شادی کرنے کے بعد آپ نہ آئے ہمارے پاس, جب لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اس ٹائم, آپ شادی سے پہلے جب آپ نے کسی کو سلیکشن کرنا ہے تب بھی ہوگا کہ ہمارا ریشو, دیکھیں کیپٹل میں دیکھ لیں 3 میں سے 2 شادیاں آپ کی فلاپ ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کا یہ ریشو جا رہا ہے بریک اپس کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمیز ہی نہیں آئی, کیونکہ ساری تو فوکس آپ نے اور چیزوں پہ رکھا ہوا تھا. اور شادی کرنا یا رشتے بھی بنانا ہمارے ہاں ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنے اسٹیٹس کے اوپر, یا ابھی بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ رولز بنانے پڑیں گے, جس کے اوپر ہماری پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ میں نے پرسنلی بھی کی کہ آپ سلیبس دے دیں ان کو سب کو, سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ مسٹ کر دیں, بعد میں نہ کریں, ابھی کریں. اب نہیں, ان کو چاہے وہ ٹکٹ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کی شکل میں ایز اے مینٹور بیٹھے, چاہے وہ میری شکل میں آ رہے ہیں معاشرے میں, ہاں ایز اے کاؤنسلر یا ایز اے ڈاکٹر, بیوروکریسی میں. ہمیں فوج کے پیٹریوٹزم پہ شک نہیں ہے, ان کی سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ پہلے ٹریننگ دیتے ہیں پھر فوجی بنتا ہے, سمجھ رہے ہیں, اس لیے ہمیں شک نہیں ہے, ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ یار ہم سوئے ہیں ہمیں بچا لیں گے. ہمیں ادھر ایک فیئر فیکٹر شادی کے وقت, شادی کو ہم نے ایز اے گیمبلنگ کا, آج کل میں نے ایک نیا ٹرم سنی ہے کہ اٹس اے گیمبلنگ, ہو گئی, اور لوگوں نے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا, یار نہیں تو چلو جانے. ایسا نہیں ہے, معلوم نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ رشتہ آپ کے, یہ آپ کے رزق میں آپ کی عورت ہے, اور یہ اللہ نے رکھا ہے, اس کے اوپر آپ پہلے سوچ کر, پہلے سے سوچ کر, بجائے کہ آپ دیکھیں. اور پھر سٹینڈرڈز اتنے ہائی کر دی ہیں, اتنے ہائی کر دی ہیں, لڑکیاں وہ سرجریز میں جا رہی ہیں. تو معاشرے میں یہ چیزیں کرنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں خود کو, اپنے آپ کو, وہ عاجزی, میرے خیال میں شکر جو ہمارے پاس ہے, انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا, میں نے دیکھا, راضی نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے, بس راضی ہو جائیں بھائی, راضی آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں. ساری باتوں میں ایک جو میرے خیال سے پہلی سیڑھی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ماں کی ٹریننگ, ماں کی اپنی ٹریننگ, اور پھر سلیبس میں ڈال دیں, سلیبس میں ڈال دیں. اچھا, میں اگر آپ اقبالیات کو,
میں چلو ابھی نہیں ہوگا ایک دن میں, آپ 10 سال کے بعد آپ اقبالیات کو, جو میری ریکویسٹ ہے ایز اے سوشل سائنٹسٹ بھی, آپ اقبالیات یا اپنے ہیروز کے اوپر کتابوں میں ایز اے ٹاپک ان کو پڑھائیں, اقبالیات کو تو پراپر ایز اے سبجیکٹ پڑھائیں. پھر آپ کا جو یہ مدرہوڈ ہے, آپ نے ماں بننا ہے یا آپ نے والد بھی بننا ہے, اس کے اوپر ایک ٹاپک اور ایک سلیبس میں آپ کے, خاص کر چلو سکول لیول پر نہیں, لیکن جب آپ کالج یا یونیورسٹی میں آتے ہیں اس لیول کے اوپر بھی, اچھا چلو یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے جو خاص کر جو ہمارے دیہات ہیں یا ادھر, ان کے اندر بچوں کی ٹریننگ میں یہ بات ڈالیں کہ یہ شادی ہے, اس کے یہ جیسے آپ نے بھی میرے خیال میں جو بہبود آبادی کے اوپر تو انہوں نے شور ڈالنے شروع کر دیا ہے اور وہ پروگرامز کیے ہیں. اسی طرح ہمیں سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ مسٹ کرتے کہ آپ سائیکولوجیکل ایویلیوشن شادی سے پہلے جب آپ نکاح پہ رکھیں تو اس کی ایک پرسنالٹی اسیسمنٹ کہ آپ کا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ذہنی کون مریض ہے, آپ کو پتہ ہے اسکیزوفرینک ہے یا بائی پولر ہے یا پیرن, اس میں تو آپ کو ڈیلوژنز اور ہیلوسینیشنز آ رہی ہیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. میرے پاس ایسے کیسز تھے کہ اولاد کو اللہ کی راہ میں دے دو, بالکل ایسے, جی جی. تو اس قسم کے کیسز بھی ہیں جو کہ جینوئن ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس ایک ذہنی مریض کے ساتھ وہ پوری انوائرمنٹ کو پولوٹ کر دیتا ہے, اور پھر اس طرح کے جب کیسز سامنے آتے ہیں تو بدنام ماں ہو جاتی ہے, بدنام باپ ہو جاتا ہے. ماں باپ کا رشتے کے اوپر, ہمارے رشتے ہمارا ایسٹ ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ایک ماں کی اگزامپل سے باقی ماؤں کے سر شرم سے نیچے ہو جاتے ہیں. ایک بیٹی کا غلط ایکشن باقی بیٹیوں یا ایک شخص کا یا ایک والد کا, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ایک کیس آیا ہے یہ کیوں آیا ہے, اور اس کو ادھر ہی فوکس کریں اور اسی کے اوپر بات کریں, نہ کہ ہم کہتے ہیں جی کہ مائیں چلی گئی, جنرلائز نہ کریں, جنرلائز نہ کریں. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو آپ نے کہہ دیا کہ جی سائیکو انالیسس ہر ڈپارٹمنٹ, ہر ادارے, کالج, یونیورسٹی میں ہونا چاہیے اگر ہم ملک بچانا چاہتے ہیں اپنا. جی بالکل. یعنی اگر ہم اس فیملی سے, ہمارا جو سسٹم ہے اس کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں, بالکل مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کریں اور سمجھیں, پہلے تو خود سمجھیں, پھر گوگل ہے آپ کے پاس, آپ پڑھیں تو صحیح, خود بھی دیکھیں کہ یہ کیا ہے. صحیح. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جو ہے پیرنٹس کی پری میرج یا پری کنسیپشن تھوڑی سی کوئی ٹریننگ, کوئی نوٹس ہینڈز آؤٹ ہونے چاہیے کہ جی ان کو بتایا جائے کہ جی آپ کیا کرنے چاہتے ہیں. مجھے جو سب سے زیادہ ضروری جو میں کہتی ہوں, غصے کی حالت میں, اب کرونا میں وہ جی طلاقوں کی شرح بڑھ گئی, غصے کی حالت میں جیسے اللہ ہمارے بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تو لیٹ جائیں, آپ ایسا کریں انوائرمنٹ سے بدل جائیں, اور اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا, اس کی پریکٹس یہاں سے ہوتی ہے, کنٹرول کر لیا, اپنے اس غصے کے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے یہ سیکھیں کہ آپ کی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے تو برداشت کریں, آپ اس کو سمجھیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بڑے امپورٹنٹ نکات تھے, اس پہ بات کرنے میں بیٹھیں تو پورا دن بھی شاید کم ہوگا, لیکن آپ یادآوری کر دیتی ہیں کچھ ایسے نکات کی طرف جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے کہ جی ہمارے اصل گولز کیا ہیں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تشریف لیں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر نوشابہ انجم کی, ڈاکٹر کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی بات کی کہ جناب فرسٹریشن, اینگر کی وجہ سے حادثات پیش آ رہے ہیں, گھروں کے اندر حادثات پیش آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی سائیکو انالیسس, سائیکو ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے, خود کروائیں, نہیں کروائے تو اداروں میں, اسکول کالجز میں ہونی چاہیے تاکہ فلٹر آؤٹ ہوں لوگ اور ان کی ہیلپ کی جا سکے. یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے, مجھے خرم گرزیزی اور ڈاکٹر نوشابہ انجم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.